बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? ठीक हैं। आज क्लास 6 का सेकंड चैप्टर हम जो है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। उसका सेकंड पार्ट है और लास्ट टाइम जो है हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है अज़ान, और हमने आपको बताया था कि अज़ान का मतलब क्या है, उसका मफ़हूम क्या है, और इसके अलावा अज़ान के बारे में बताया था कि अज़ान के जो कलमात हैं, पूरी अज़ान उसके कलमात के बारे में आपको हमने समझाया था। ठीक है। आज जो है इसको हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि अज़ान के बाद जो है इक़ामत का वक्त आता है। इक़ामत क्या होती है, यानी कि अज़ान और इक़ामत में क्या फ़र्क है, और इसके अलावा मज़ीद थोड़ी सी डिटेल बताएंगे और फिर ये बताएंगे कि अज़ान की इब्तिदा कब हुई। ठीक है, समझ में आ गई आपको? तो आप लोग इसको और से सुनेंगे, समझेंगे, और ख़ास जो पॉइंट है वो आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। ठीक है। तो आपके पास एक रफ़ कॉपी वो आप वो रखें और उसके बाद इसको हम पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके साथ साथ जो है आप लोग इसमें मेन पॉइंट मैं आपको एक दो पॉइंट निकाल के दिखाऊंगी, फिर उसके बाद आप इसमें से मज़ीद पॉइंट निकाल लीजिएगा। ठीक है बेटा जी। तो हमने लास्ट टाइम जो है वो इसके 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे, पेज नंबर 8, जिसमें जो है आखिर में हमने बताया था सलातो खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। यहाँ तक जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक। अब जो है आज इसका 3rd पैराग्राफ शुरू करते हैं। तो उसमें देखें आप, जब नमाज बाजमात का वक्त आता है तो अज़ान के कलमात दोहरा कर इस जुमले का इजाफ़ा किया जाता है, क़द क़ामतिस सलात, अब नमाज खड़ी हो गई, और ये इक़ामत कहलाती है। अब जब नमाज का वक्त होता है तो मुसलमानों को नमाज की दावत जो है वो अज़ान के ज़रिए दी जाती है, और तमाम मसाजिद से जो है वो अज़ान की आवाज़ आती है। और जब अज़ान हो जाती है, यानी दे दी जाती है, तो फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जब तमाम नमाज़ी जमा हो जाते हैं, थोड़े वक्त के बाद वक्त मुकर्रर होता है नमाज का, तो अब नमाज से पहले उन अज़ान के उन कलमात को दोबारा दोहराया जाता है, और उसके आखिर में एक जुमले का इजाफ़ा किया जाता है जिसका मतलब है क़द क़ामतिस सलात, यानी कि अब नमाज खड़ी हो गई। ये इस बात का ऐलान होता है कि जिस मकसद के लिए आपको बुलाया गया था नमाज के लिए, वो अब जो है वक्त आ गया है, और अब जो है उसके नमाज जो है वो खड़ी हो गई है, यानी कि अब नमाज कायम करने के लिए का वक्त आ गया है। ठीक है, समझ आ गई आपको? तो मेन पॉइंट जो है हमारा, अज़ान के बाद बाजमात नमाज से पहले अज़ान के कलमात को दोहराना और इसमें क़द क़ामतिस सलात का इजाफ़ा करना क्या कहलाता है? इक़ामत कहलाता है।
ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس طرح سے آپ نے ایک پوائنٹ نکال لیا، تو اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے چیپٹر کا خلاصہ تیار ہوتا چلا جائے گا اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آگے دیکھیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس عبادت کے لیے اذان دی گئی تھی اب اس کا وقت آ گیا ہے، اب اسے ادا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ۔ تو اقامت کا مطلب آپ کو سمجھ آیا کہ اقامت جو ہے دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا، یعنی جس مقصد کے لیے اذان دی گئی تھی کہ آ کر نماز قائم کرو، تو وہ وقت اب آ گیا ہے، کیونکہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اب جو ہے تمام مسلمان نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت حق جو ہے وہ کریں، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور ہم اس کی رحمت کے مستحق ہو جائیں، وہ ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دے، رحمتوں کی بارش کر دے اور ہم اس کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اذان اور اقامت کا جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا کہ اذان جو ہے وہ نماز کے لیے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اس کے لیے پھر اذان دی جاتی ہے۔ جبکہ اقامت جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں باجماعت نماز کے لیے، تو اب نماز کو قائم کرنے کے لیے اذان کے کلمات کے ساتھ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے باجماعت نماز کے کھڑے ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی اذان اور اقامت کا فرق ہے جو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، اذان کے ذریعے نماز کے لیے بلانے کا جتنا جامع انداز اسلام نے پیش کیا ہے، کوئی اور مذہب آج تک ایسا انداز نہ پیش کر سکا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب میں عبادت کے لیے بلانے کے مختلف طریقے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ ان کے گرجا گھروں میں یا جو ہے وہ وہاں پر گھنٹی لگی ہوتی ہے، بڑی سی گھنٹا گھر لگا ہوتا ہے اور اس کو بجایا جاتا ہے کہ عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مختلف طریقے ہیں عبادت کے لیے لوگوں کو بلانے کے، لیکن ہمارے مذہب اسلام میں جو طریقہ رائج ہے اس سے بہتر طریقہ آج تک کوئی مذہب پیش نہیں کر سکا۔ یہ ایک جامع طریقہ ہے اور اس طریقے کی مثال آج تک ہمیں نہیں مل سکی۔ تو اس طرح سے اذان جو ہے بڑا ہی مہذب طریقہ ہے اور بڑا ہی جامع طریقہ ہے نماز کے لیے بلانے کا۔ ٹھیک ہے، نماز ایک اہم عبادت ہے، اس لیے اس کی طرف لوگوں کو بلانے کی بھی ضرورت ہے تاکہ اس کی ادائیگی میں کوئی غفلت نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جس کو ترک کرنے کا حکم کسی حال میں نہیں ہے۔ ہر حال میں آپ کو نماز کی ادائیگی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں بار بار جو ہے وہ نماز کی تاکید فرمائی ہے اور حکم دیا ہے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز قائم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور پھر قیامت کے دن بھی جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، قبر میں جائیں گے سب سے پہلے، تو سب سے پہلا سوال جو ہمارے اعمال کے متعلق ہوگا اس میں نماز ہے، وہ نماز سے متعلق سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ تو نماز کی اتنی اہمیت ہے تو یقیناً اس کو بلانے کے لیے طریقہ بھی جو ہے ایک جامع پیش کیا جانا چاہیے تھا، لہٰذا اذان کی صورت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ ہمیں بتایا، اور اس طرح نماز کے لیے لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ جو ہیں اپنے اس فرض سے کوتاہی نہ برتیں، غفلت نہ برتیں، کیونکہ نماز فرض ہے۔ ابھی بتایا نا میں نے آپ کو
کہ نماز ہر حال میں فرض ہے، کسی حالت میں بھی آپ کو نماز معاف نہیں ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے، انسان ہے ظاہر خطا کا پتلا ہے، بعض مرتبہ جو ہے وہ انسان اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے بعض مرتبہ، اور وہ اس طرف سے اپنی اس عبادت کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر نماز کے لیے اسے جو ہے دعوت دی جائے، یہ اللہ کا حکم ہے، اسے بلایا جائے، تاکہ وہ یہ جو ہے وہ بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یا ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہم بھول گئے تھے۔ جبکہ اذان 5 وقت نماز کی ادائیگی سے پہلے 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے، اور یہ اس بات کا اعلان ہے، اس بات کی دعوت ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ اپنے سب دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیں اور صرف نماز کی طرف آئیں اور اللہ کی طرف راغب ہو جائیں اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنا وقت نکالیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آگے پڑھتے ہیں۔ انسان بعض فطری تقاضوں کی وجہ سے بعض اوقات غافل ہو جاتا ہے، اس لیے اسے نماز کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس غرض سے دن میں 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو اذان دینے کا مقصد؟ کہ تاکہ ہم جو ہے اپنے فرض سے کوتاہی نہ برتیں، ہم اپنے جو ہے وہ دین کے جو کام ہیں ان کے کاموں میں، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں، نماز میں کسی قسم کی غفلت جو ہے وہ اس کا اظہار نہ کریں، کسی قسم کی غفلت نہ برتیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ 5 وقت آپ کو یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اب اللہ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے، اللہ کو یاد کریں اور اس کی بڑائی بیان کریں کہ وہی معبود ہے، وہی ہمارا جو ہے وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ہمارے جو ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے، ہماری جو ہے وہ تمام کے تمام جو کام ہیں، جو بھی دنیا کے وہ ہیں، وہ سب اس کے حکم سے ہو رہے ہیں، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے اب اس کی جو ہے وہ تعریف بیان کرنے کا وقت ہے، اس کی عبادت کرنے کا وقت ہے۔ تو اب دنیا کے تمام کام کاج چھوڑ دو اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بیٹا آپ کو؟ اب اس کے بعد نماز اذان دینے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں سوری۔ اور ہمارے دین میں اذان دینے والے کو جو مؤذن کہتے ہیں، مؤذن جو ہوتا ہے اس کا بہت احترام کیا جاتا ہے، اس کا بہت مرتبہ ہوتا ہے معاشرے میں ہمارے اس میں، اس لیے کہ یہ مؤذن جو ہے وہ شخص ہوتا ہے جو ہمیں دن میں 5 مرتبہ اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ہمیں نماز کی طرف آنا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں حاضری دینی ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت بڑی ڈیوٹی ہے اس کی، لہٰذا مؤذن کا جو ہے بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ صرف دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی مؤذن کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور جو ہے اسلام کے جو سب سے پہلے مؤذن تھے وہ کون تھے؟ حضرت بلال۔ جس نے سب سے پہلے اذان دی وہ کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال چونکہ سب سے پہلے مؤذن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے اس کام کی ذمہ داری دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے اور اس کے بعد بھی جو ہے حضرت بلال اذان دیتے رہے۔ حضرت بلال کا مرتبہ صحابہ میں جو ہے وہ کافی مطلب بلند ہے،
تمام صحابہ جو ہے اس کی وجہ سے ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اور جو ہے ان کو اس عقیدت کی وجہ سے جو ہے آپ کو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان معاشرے میں جو ہے مؤذن کی اہمیت آپ کو سمجھ آئی کہ مؤذن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ ہم مسلمانوں کو دن میں 5 مرتبہ ہر نماز سے پہلے جو ہے ہمیں نماز کی یاد دہانی کراتے ہیں اور ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ دراصل یہ دعوت تو اللہ کی طرف سے، اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مؤذن کو منتخب کیا۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا اعزاز ہے مؤذن کے لیے، تو لہٰذا مؤذن کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کی بہت زیادہ عزت ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات آپ کو؟ تو آپ کو پوائنٹس آپ نے نکالے، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، ٹھیک ہے۔ یعنی سب سے پہلے اذان تو یہ تو پتہ چل گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، لیکن یہ کلمات کا فیصلہ کیسے ہوا کہ اذان میں جو ہے یہی کلمات کہے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد جب جو ہے وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دینا شروع کی، تو تمام لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اور اس وقت بہت کم لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے۔ تو نماز تو فرض ہو چکی تھی، اور لیکن اس وقت مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، اور جو ہے وہ لوگ اعلانیہ نماز ادا نہیں کر پاتے تھے کفار کے ڈر سے۔ تو اس وقت جو ہے پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگ تھے حلقہ احباب بڑھتا چلا گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ تو پھر جو ہے مسلمانوں نے جو ہے وہ باقاعدہ نماز ادا کرنی شروع کی اعلانیہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگ جو ہے نماز کے لیے آ جائیں۔ ظاہر ایک مقرر وقت ہونا چاہیے نماز کا، اور اس نماز سے پہلے لوگوں کو دعوت دی جائے، تو ایک ایسا طریقہ ہو۔ تو اس طریقے پر جو ہے وہ غور ہو رہا تھا۔ پھر آگے کیا ہوا، آپ کی بک والے کیا کہتے ہیں، پہلے اس کو پڑھتے ہیں پھر آپ کو مزید بتاتے ہیں۔ اذان کی ابتدائی دور میں مسلمان مکہ معظمہ ہی میں نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، مگر وہاں کھلے عام نماز پڑھنا مشکل تھا، یہ آپ کو بتایا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو مکی دور میں نماز کے لیے کسی بلاوے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ مکے کے حالات اتنے خراب تھے کہ لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اور ان کو اتنا مطلب ایسا موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ جو ہے باجماعت نماز ادا کر سکیں کھلے عام۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے ہجرت کی، تو پھر کیا ہوا، مدینہ منور ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کو کھلے عام نماز ادا کرنے کا موقع مل گیا۔ وہاں جو ہے ان پر ان کفار کا انہیں ڈر نہیں تھا، اور دوسرے مسلمانوں کی تعداد میں بھی جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، اور اب جو ہے مسلمان کھلے عام نماز ادا کر سکتے تھے، اور پھر ان کی ظاہر تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ مقررہ اوقات پر نماز کے لیے بلانے کا کوئی خاص طریقہ اختیار کیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے تمام لوگ ایک وقت میں جو ہے وہ جمع ہو جائیں اور ایک وقت میں باجماعت نماز ادا کر سکیں۔ تو اس کے لیے جو ہے صلاح مشورے ہوئے، چنانچہ اس بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا،
اور ظاہر مختلف تجاویز پیش کی گئیں. تو یہ سلسلہ ابھی چل ہی رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجاویز پر غور کر ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود فیصلہ فرما دیا, اور اللہ کا فیصلہ تو سب سے بڑا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے, اس سے بہتر فیصلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اس طرح سے جو ہے وہ اذان دی جائے. اور یہ طریقہ کار کیسے بتایا؟ مختلف صحابہ کو خواب میں یہ الفاظ بتا دیے گئے اس طرح سے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی ہوئی تو ان کلمات کی تصدیق ہو گئی. یعنی کہ صحابہ کرام کو یہ الفاظ خواب میں نظر آئے, اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات بتائے تو تمام صحابہ جو ہے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ ہمیں جو کلمات بتائے گئے تھے یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا, اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کلمات کے ذریعے مسلمانوں کو نماز کی دعوت دی جائے گی. اور اس طرح سے باقاعدہ اذان کا رواج ہوا. اچھا جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات کا فیصلہ ہو گیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کو حکم دیا؟ سب سے پہلے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا شان ہے ان کی, اور کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ کو پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں یہ ذمہ داری دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کہنے کے لیے مقرر کر دیا, اور اس طرح سے یہ طریقہ رائج ہوا اور آج تک رائج ہے, اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک رائج رہے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے اذان کی ابتدا ہوئی. آپ نے مین پوائنٹس نکال لیے سب نے, ٹھیک ہے. اذان کی ابتدا جب مسلمان اس قابل ہو گئے کہ اب وہ اعلانیہ نماز ادا کر سکیں, تو اس وقت جو ہے انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا, اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ اب جو ہے وہ اذان کے لیے جو ہے باقاعدہ کوئی طریقہ, نماز کے لیے بلانے کا کوئی جو ہے باقاعدہ طریقہ ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں جب مشورے کیے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام خود فرما دیا, اور وہ کلمات تمام بہت جو ہے چند صحابہ کو خواب کے ذریعے بتا دیے خواب میں, اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل ہوئی, تو اس طرح ان کی تصدیق ہوئی. ٹھیک ہے بچوں, سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ چلیے اب جو ہے آپ اپنی کاپیز نکال لیجئے جلدی سے اور کلاس ورک کی. جی کلاس ورک میں پہلا سوال ہے, 2 خالی جگہ نکالیں اور اس کو پر کریں, فل کیجئے ان کو. دو MCQs نکالیں, حل کریں ان کو, ٹھیک ہے. اور 2 جملے غلط لکھیں اور اس کو درست کریں. ٹھیک ہے بچوں؟ جی بچوں, کلاس ورک کر لیا آپ لوگوں نے؟ ویری گڈ. اب آج کا ہوم ورک لکھ لیجئے. پہلا سوال ہے آپ کا ہوم ورک میں جو آپ نے کرنا ہے, اذان اور اقامت میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ہے آپ نے جو کرنا ہے اس کا آنسر لکھنا ہے, اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ٹھیک ہے, اذان کی ابتدا کیسے ہوئی. 2 کوشچنس کے آنسر آپ نے لکھنے ہیں.
اب آپ کی آج کی کلاس کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اذان کے فضائل اور اذان کے آداب یہ بیان کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.